मोटिवेशन बेसिकली वो एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड है हर टाइम, किस लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होनी चाहिए। लेकिन इस मोटिवेशन के लिए, इस एनर्जी को हासिल करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी चीजें मैंने बोला? दो चीजें। क्योंकि मोटिवेशन वर्ड निकला है मोटिव से, मोटिव का मतलब एम है, तो इसमें पहली चीज है कि मोटिव शुड बी क्लियर। आपको अपने एम को लेकर या अपने पर्पस को लेकर धुंधलानेस नहीं होनी चाहिए, वो धुंधला आपको नहीं दिखना चाहिए, वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आना चाहिए। तब जाकर आप अपने उस रेस्पेक्टिव एम या अपने रेस्पेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए पहली चीज ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्लियरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पूछता है आपने क्या बनना है, आप बोलते हो डॉक्टर बनना है। ये मुंह से बोलना एक बात है, और उसके बाद आपका उठना, आपका बैठना, आपका बिहेवियर और आपका कमिटमेंट, और उसके बाद आपका हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। वरना हम अपनी जुबान से तो कहें कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन साइंस में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या आपकी मेहनत ये बता ही नहीं रही है कि नहीं आप करके डॉक्टर हो सकते हैं। तो आपका जो भी एम हो उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, आपके एक्शन से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि नहीं ये लड़का या ये लड़की कमिटेड है, पैशनेट है अपने एम को लेकर या अपने पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर। नंबर 2 कि इस एम को लेकर या इस पर्पस को लेकर आप कितने देर तक सस्टेन करते हैं इस चीज को, कितने आपके अंदर ये चीज सस्टेन रहती है, या कंसिस्टेंट कितने हैं आप इस चीज को लेकर। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आज आप बोलोगे कि आज हम 5 घंटे पढ़े और कल 5 मिनट भी ना पढ़े, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपके ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल भी 2 पढ़ो, परसों भी 2 पढ़ो, ताकि आपके ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं वो इस तरह से डेवलप हो जाए कि आपको न पढ़ने की वजह से भी एक भूख महसूस हो पढ़ने की। तभी मैं हमेशा कहता हूं एक अच्छा टीचर वो नहीं है कि जो बच्चे के अंदर इस इल्म की प्यास को बुझा दे। असल टीचर वो है जो बच्चे के अंदर इस इल्म की प्यास को भड़काए। जिस तरह से अगर आप ब्रेकफास्ट करके आ गए, लंच के टाइम आपको हंगर फील हो रहा है, क्यों? कि आपका पैटर्न, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट है कि 1 बजे जो है आपको भूख लगेगी। आप में से कोई हाथ खड़ा करके बोलो कि जिस दिन हम नहीं पढ़ते उस दिन आपको भूख सी महसूस होती है कि नहीं मैंने आज नहीं पढ़ा इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मैं अपनी उस भूख को मिटाऊं। ऐसे बच्चे हमको इस वक्त बहुत, देखो इतनी बड़ी क्लास में 3 या 4 बच्चे, या मैं मानता हूं 10 बच्चे, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द 99.9% ऑफ द स्टूडेंट्स वो ये भूख महसूस। और याद रखो बेटा, जो भी बच्चे इस भूख को महसूस नहीं करते, आपको अपने आप पर गौर करने की जरूरत, आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि ये भूख आपको क्यों नहीं लगती। ये इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। और आप में से जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं या तो ब्लर या तो क्लियर ड्रीम्स आप सबके होंगे, चाहे आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ड्रीम्स आपके फिर भी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रीम्स कैसे होने चाहिए। जो सर ने आपको बताया कि आज ड्रीम्स पर बात होगी, यकीनन इसी पर बात होगी। मैं आपको बताऊं ये ख्वाब कैसा होना चाहिए, ये ख्वाब कितना सच्चा, ये ख्वाब कितना पाकीज़ा,
یہ خواب کتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آپ اس خواب کے پورا ہونے کے بعد آپ بینیفیشری بنے، آپ اس کا بینیفٹ اٹھائیں، بلکہ آپ کے ساتھ جڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس سے بینیفٹ اٹھائیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے خوابوں کو جو بھی آپ کی آنکھوں میں جو آپ نے دیکھے ہیں ان کو پرکھنے کا، ان کو ماپنے کے جو کرائیٹیرینز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ آپ کا ڈریم should not be vague۔ اس میں آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، may be or may not be، ہو سکتا ہے ہو بھی نہیں سکتا، نہیں۔ اس معاملے میں آپ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو اپنا آپ ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر اور سب سے بڑھ کر یہ ساری چیزیں اچیو کر کے آپ اس سے ایک ایسی خوشی حاصل کرنے چاہیے جو آج لوگوں کو اپنے ایمز اچیو کرنے کے بعد بھی وہ خوشی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس پر بھی میں بات کروں گا، وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، لیکن اتنا آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کا ڈریم کبھی بھی ویگ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ کا ڈریم ہے اس ڈریم کو لے کر آپ کتنے ڈائریکشن اورینٹڈ ہیں۔ آپ بننا تو چاہتے ہیں ڈاکٹر، لیکن محنت آپ کسی اور ہی چیز میں کر رہے ہیں۔ آپ کے دن کا زیادہ وقت پبجی میں لگ رہا ہے، آپ کا زیادہ وقت ریلز دیکھنے میں لگ رہا ہے، آپ کا زیادہ وقت کھیل کود میں، کھیلنا برا نہیں ہے لیکن زیادہ وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور میں ابھی سر سے بھی بات کر رہا ہوں، کسی بھی انسان کا پرپس آف لائف اگر آپ نے اس کو بنا پوچھنے کے پتہ لگانا ہو، کیسے پتہ لگائیں؟ اس کا آسان طریقہ پتہ لگانے کا یہ ہے کہ اس انسان کا دیکھا جائے کہ اس کا دن کا زیادہ وقت کس کام میں لگتا ہے۔ جس کام میں اس کا زیادہ وقت لگتا ہے اس نے اپنی زندگی کا ایم ان لائف اسی چیز کو بنایا۔ اب واپس آئیے ڈائریکشن۔ ڈائریکشن از ویری امپورٹنٹ۔ ڈریم کے ساتھ ڈائریکشن کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ڈائریکشن کو، اسی ڈائریکشن کے لیے روز آپ سکول آتے ہیں، ورنہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل فون پر تو آج انسان کیا نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ سکول ایز این انسٹیٹیوشن، یہ ٹیچرز ایز یور مینٹرز، they play a vital and a key role in giving you a direction to shape your future۔ آپ کے فیوچر کو ایک پراپر شیپ دینے کے لیے، آپ کے خوابوں کو سچا کر دکھانے کے لیے ان انسٹیٹیوشنز کا بہت امپورٹنٹ رول۔ اسی لیے آپ صبح نیند چھوڑ کر، آپ صبح ٹائم پر آ کر، اس میں ایسا بھی کیا تھا آپ کو 9:30 بجے ہی اسکول رپورٹ کرنا ہو، اس میں سائلنٹ میسج یہ ہے کہ آپ لائف میں آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ آئے، آپ کے اندر ڈسپلن آئے۔ آپ کو ایک ہی کلاس میں، کوئی بڑا بچہ، کسی بڑے باپ کا بچہ ہو، کسی غریب کا بچہ ہو، آپ کو ایک ہی کلاس میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سائلنٹ میسج اس بات کا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کا بیسک کرائیٹیرین یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، یہاں پر کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اس ڈائریکشن پر رہنے کے لیے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو یہ بات بولی تھی کہ اس ڈریم کی رائٹ ڈائریکشن کے لیے بہت سے فیکٹر، جسے میں نے آپ کا اسکول، انسٹیٹیوشن، آپ کے ٹیچرز ایز مینٹرز، اور اس کے علاوہ بکس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ لیکن کتاب، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر سمجھ آئی تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو اسکول کا کریکولم ہے، آپ کا سائنس، آپ کا میتھ، آپ کا انگلش، آپ کا اردو، آپ کا SST، یہ آپ کو ایک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا آسمان نہیں ہے۔
اس آسمان کے لیے آپ نے اس زمین سے ایک اڑان بھری اور آپ اپنے آسمان کو خود ڈٹرمائن کرو. یہ آسمان کتنا اونچا ہو اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور اس کا فیصلہ بھی اسی بات سے ہوگا کہ آپ اپنے خوابوں کو لے کر کتنے سچے اور کتنے پکے. اور کچھ لوگ اتنی سی اڑان بھرتے ہیں, کچھ تھوڑی سی زیادہ اڑان بھرتے ہیں, اور اسی اسکول سے نکلے ہوئے بچے کچھ ایسی اڑان بھریں گے کہ لوگوں کو ان کو دیکھنے کے لیے اپنی گردنوں کو بہت اونچا کر کے ان کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ صرف وہی لوگ ہیں جو دن میں اس کھانے کی بھوک کے ساتھ علم کی بھوک کو بھی محسوس کرتے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی میری بات نہیں کہ نہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہو آپ؟ پکا نہیں بور ہوں گے ہاتھ کھڑے کرنا میں بند کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ چلے آگے. اچھا, اب ٹیچر سکل کے ساتھ میرا علیحدہ سیشن ہے تو اس کو میں سکپ کرتا ہوں, وہ انہی کے لیے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر آپ کا ہارڈ ورک. آپ کا ہارڈ ورک ہے. آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے اور آپ کی نالج میں یہ بات ایڈ ہو گئی. دنیا کے اندر آج کے ایگزسٹنگ ورلڈ کے اندر شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چائنا کی ٹیکنالوجی پر رول نہ ہو. کوئی ایسا ملک ہوگا؟ نہیں. تو چائنا نے دنیا کی ٹیکنالوجی میں ایک لیڈرشپ رول لیا. اس کی وجہ آپ کو پتا؟ اس کے بارے میں جب ہم نے پڑھا, اس کو جاننے کی کوشش کی تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ آج بھی چائنا کے سکولز کے اندر جہاں بچوں کو سائنس, میتھس, انگلش یا اور سبجیکٹس میں گریڈ کیا جاتا ہے جیسے آپ کو کیا جاتا ہے, وہاں پر ساتھ میں ہی ان کی گریڈنگ ان کے ہارڈ ورک پہ کی جاتی ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی گریڈ سے بھی زیادہ امپورٹنس آپ کا ہارڈ ورک ہے. اور ہارڈ ورک کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک از بیسیکلی دا لائف سٹائل. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہاں پر 80 سال کا 85 سال کا بوڑھا بھی آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا, اور ہمارے یہاں 85 سال کا بوڑھا جو ہوگا انسان اس سے دوائی کھا سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ. This is where the difference lies. ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے, مانتے ہیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے ہم اس کو تو نہیں بدل سکتے, لیکن ہم کم سے کم اپنی اس سکون کی دنیا کو بدل کے, آپ بچوں کی زندگیوں کو بدل کے تو کسی کی دنیا کو بدل سکتے ہیں. بھلے ہی پوری دنیا کو نہ بدلو لیکن کسی ایک کی دنیا تو بدلو, ہے نا؟ تو ہارڈ ورک پلیز اے وائٹل رول. آپ کتنے ہارڈ ورک ہیں؟ ہارڈ ورک انسان کرتا کیوں؟ اور ہارڈ ورک کرنے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ہارڈ ورک کر کس لیے رہا ہوں. What will be the outcome of this hard work? اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سکسس جو ہے, کامیابی, یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ڈسکشن ہے کہ ریئل سکسس کیا ہے. اس پر انشاءاللہ میں کبھی بات کروں گا. اور کبھی بھی آپ ایکسپشنز کو فالو مت کرنا. کیا بولا؟ آپ نے جو ایکسپشنز ہوں گی, ڈونٹ فالو دا ایکسپشن. اٹ از بیٹر ٹو فالو دا رولز. آپ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, مثالیں بہت ساری ہیں. کوئی ہندوستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بلائنڈ ہو کر بھی جنہوں نے آئی ایس کیا. لاسٹ ٹائم ڈوڈا میں ایک آئی ایس آفیسر ہمارے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا نے بھی بلایا تھے, ایک بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا لیکن نے آئی ایس کیا. وہ ایکسپشن ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے دنیا میں بہت سارے لوگ جو ایکسپشنز بن جاتے ہیں, آپ ان کو فالو نہیں کرنا ہے. آپ کو جس راستے سے نکلنا ہے, جس راستے سے گزر کر آپ کو جانا ہے, وہ جنرل رولز کو فالو کرتے ہی چلنا ہے.
آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور چل پڑا ہے، ہم چاہتے ہیں راتوں رات ہم کروڑپتی بن جائیں، ہم امبانی اور اڈانی بن جائیں، اور پھر دیکھو کتنے لوگ کو آپ نے روڈ پر آتے دیکھا، غلط کاموں کے راستے سے وہ چاہتے ہیں ہم کچھ اچیو کریں، وہ اچیو نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ایکسیپشنز کو نہیں بلکہ جنرل رولز کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ لاسٹ بات، اب جب آپ نے یہ سب کچھ کیا، امید ہے کہ آپ کرتے ہیں، اب مسئلہ ہے کہ آؤٹ کمز اور ریزلٹس کیا ہوں۔ آؤٹ کم اور ریزلٹس، دیکھو ریزلٹس میں بہت بڑا رول آپ کی محنت کا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کبھی بھی آپ کو ریزلٹ پر نظر نہیں رکھنی، اپنی نظر سے اور جب آپ محنت کر کے اس کو چھوڑ دو گے، اللہ آپ میرے ہاتھ محنت کی قسمت آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتے، تو آپ کے ہاتھ میں جو محنت کی وہ والا رول آپ نے پلے کر دیا اور اس کے بعد ریزلٹ اس پر چھوڑ دیا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں؟ کوئی محنت کر کے بھی ناکام ہو، کوئی محنت کر کے بھی اس نے اچیو نہیں کیا۔ تو چار چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی کہ ایک ڈریم کے سچے جو اللہ